अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां आमिर जमील। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी कैपिटल स्पेशल में। आज खसूसी तौर पर जो हमारी ट्रांसमिशन है ईद उल अज़हा के हवाले से है। जैसा कि आपको पता है, बड़ी ईद जिसे ईद कुर्बान भी कहते हैं, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। तो हर मुसलमान की कोशिश ही होती है कि वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भरपूर तरीके से जो है अदा करे। वो चाहे वो छोटा जानवर करता है या बड़ा जानवर करता है, उसकी कोशिश ही होती है कि वो कुर्बानी का जानवर खूबसूरत जो है करे। मेरे साथ जो हैं जो PIC के बोर्ड के चेयरमैन हैं प्रोफेसर डॉक्टर फ़रकत आलमगीर साहब, जो कि एक नामवर डॉक्टर हैं। इस वक्त वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, वो मेरे साथ मौजूद हैं। हम सबसे पहले तो उनको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। अच्छा सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ईद की खुशियाँ आप मज़ीद आपको अल्लाह ताला ईद की खुशियाँ देखनी नसीब करवे। और उसके अलावा आप इस वक्त बोर्ड के चेयरमैन हैं PIC के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के, साथ साथ आप मशीर भी हैं वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के सेहत के हवाले से। तो सर, आज क्या आप कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे ईद के इस पुरमसरत मौके के हवाले से? जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक, जिस तरह आपने कहा, और खैर मुबारक। और देखें, हमें एक मैडम CM ने टास्क दिया था कि पंजाब में जो कार्डियक फैसिलिटीज़ हैं ये हर पंजाब के बाशिंदे के लिए होनी चाहिए और लेटेस्ट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो मैं उस मिशन पे हम निकले हुए हैं। मेरे साथ जो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं वो जो वज़ीर सेहत है हमारे ख्वाजा सलमान साहब और सेक्रेटरी साहब अज़मत साहब, हम सब मिल के ये लेके चल रहे हैं। और इंशाल्लाह इसको हम अपनी कार्डियक केयर तो हम इंटरनेशनली किसी भी हॉस्पिटल के से मुकाबला करके देखेंगे तो हमारा कार्डियक केयर उसी लेवल का होगा। इंशाल्लाह हम वो कोशिश कर रहे हैं और पूरी करेंगे। सर, आपने कहा कि पूरे पंजाब का बेड़ा आपने उठाया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की खुसूसी हदायत पर आप इस वक्त ख़ास तौर पर जो हार्ट के मरीज़ हैं, जो दिल के मरीज़ हैं, उनकी खिदमत करने में कोशिश हैं। तो सर, आप उस सिस्टम में चेंजिंग भी ला रहे हैं। तो सर, आपके क्या गोल्स हैं? हमारे नाज़रीन ये जानना चाह रहे हैं इस पुरमसरत मौके के हवाले से। देखें, जो मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस UK का है और वहाँ का स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे हैं और ऊपर हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो सारी फैसिलिटीज़, वो सारे स्टैंडर्ड्स हम यहाँ भी अपने हस्पताल में, सिर्फ शहरों में हस्पताल में नहीं, जिस तरह हमारी मैडम CM मरीम नवाज़ ने हमें कहा है कि आप ये शहरों से बाहर भी जो हमारे हॉस्पिटल हैं, छोटे शहरों में जो हॉस्पिटल हैं, उनको भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड करें। इसी में हम एक सरगोदा में बहुत बड़ा खुल रहा है कार्डियक इंस्टीट्यूट, मियां नवाज शरीफ के नाम से है वो मंसूब। और इस एक हम लाहौर में मैडम CM के नाम से मंसूब एक हॉस्पिटल है वो खोल रहे हैं, जिसमें हमारी फैसिलिटीज़ काफ़ी इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ हैं। किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए अपने कार्डियक इलाज के लिए। ये हमारा एम है। आपका जो एम है, जो आपने बेड़ा उठाया है मैडम वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के हवाले से, जो उन्होंने कहा है आपको जो जिम्मेदारी सौंपी है उसके मुताबिक, तो सर आप इस वक्त छोटे गांव में, जो छोटे देहात हैं, वहाँ पर भी कार्डियक सहूलत आप देना चाह रहे हैं। वहाँ पर फिल्टर्स क्लिनिक्स बनाना चाह रहे हैं ताकि वहाँ पर जो पेशेंट रिपोर्ट होता है दिल के अमराज में मुब्तला, उसको शहरों की तरफ ना जाना पड़े, वहीं पर उसका ट्रीटमेंट हो जाए ताकि उनकी ज़िंदगी बच सके। तो सर, इस तरीके से आप सारा मामला देख रहे हैं, इसी तरीके से रोड मैप बनाया हुआ आपने कोई? जी, हमारा नेक्स्ट स्टेप अभी मेरी जो हमारे वज़ीर सेहत दूसरे हैं ख्वाजा इमरान साहब, उनसे और सेक्रेटरी जो हैं नादिया साहिबा, उनसे बात हुई है कि हमने मैं हार्ट तक अपने आप को महदूद करूँगा कि हार्ट का केयर हम अपने छोटे शहरों में, गाँव में, सब में लेके जाएं। इसको एक प्रोग्राम होता है जिसमें कि खुदा न खास्ता अगर हार्ट अटैक किसी को भी होता है, वो कहीं भी हो, बेशक छोटे शहर में हो, गांव में हो, देहात में हो, उसको वही एक फैसिलिटी मिलेगी जो कि एक शहर में बड़े हस्पताल के साथ मिलती है। तो उसको ड्रिप एंड शिप प्रोग्राम कहते हैं कि उनको पहले एक टीका लगता है और उसके बाद हम फ़ौरन 12 घंटे के अंदर उनको शिफ्ट करते हैं। वो मैं ये ख्वाजा साहब इमरान साहब के साथ मिल के, ख्वाजा सलमान साहब के साथ मिल के हम ये प्रोग्राम अब इंशाल्लाह वेरी सून लॉन्च करेंगे। सर, अगर
یہ پروگرام شروع ہو جاتا تو بے شمار ایسے ناظرین ہیں جو بیچارے ہاسپٹل تک پہنچ ہی نہیں سکتے اور اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. تو سر آپ کا بہت اچھا یہ انیشیٹو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے حکم کے مطابق. لیکن سر دیکھا جائے تو جیسا کہ PIC پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی آپ اس کے BOG کے چیئرمین بھی ہیں, تو سر یہاں پر جب سے آپ نے جوائن کیا اس کے بعد کافی زیادہ بہتری آنی شروع ہوئی ہے. پہلے ورک لوڈ بہت تھا, ہر بندے کو جب دیکھیں کوئی بھی بندہ دیکھا چاہے وہ ملتان سے ہے, فیصل آباد سے ہے, تو اس کو لاہور لے جائیں, PIC لے جائیں, دل والے اسپتال لے جائیں. تو یہ جو ہے معاملات, یہ جو کہا جاتا ہے کہ فوری طور پر اس کو ریفرل سسٹم جسے ہم بولتے ہیں سر, ریفرل سسٹم ہمارا بہتر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے سر ان فیوچر. جی انشاءاللہ آپ جب فیسلٹیز ہر جگہ پہنچا دیں گے. یہ ہم نے ایک اور بھی پروگرام شروع کیا تھا کہ PIC کی سیٹلائٹ ہاسپٹلز اور کلینکس کھولیں کہ لوگوں کو ان کے گھروں کے نزدیک PIC کی فیسلٹیز جو یہاں اویلیبل ہیں وہاں ملے. تو وہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. دوسرا دیکھیں یہ جو سلولی چینج آئے گا PIC میں, آپ سوچ لیں کہ 800 سے 1000 مریض آتا ہے روزانہ ایمرجنسی میں, اور جہاں بھی ایمرجنسی میں اتنا مریض آئے وہاں پر کچھ نہ کچھ مشکلات ہوتی ہیں. لیکن ہم نے ایک نئی ٹیم بنائی ہے جو آپ نے ابھی انٹروڈیو کیا ہے, ڈاکٹر ذیشان صاحب جن کو ڈائریکٹر ایمرجنسی لگا ہے. ان کی وجہ سے اور ان کی ٹیم کی کوششوں سے, پروفیسر صاحبان کی کوششوں سے ہمارے وہاں پر اب ایمٹی بیڈز ہیں. تو اگر ہم ادھر سے شروع کریں گے اور آہستہ آہستہ یہ چیزیں باہرلی طرف لے جائیں گے تو بہتری آئے گی ضرور انشاءاللہ. سر آپ جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہاں پر زیادہ پریکٹسز آپ کی UK میں ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ UK والا سسٹم یہاں پر لایا جائے تاکہ پیشنٹ کو آسانی ہو. پیشنٹ جیسے ہی رپورٹ ہوتا ہے ایمرجنسی, اس کا فوری طور پر اینجیوگرافی یا اینجیوپلاسٹی یا جو بھی اس کو ABC کیٹیگرائز کیا جاتا ہے اس طریقے سے اس کا علاج معالجہ شروع ہو جائے اور وہ اپنے خیر خیریت سے اپنے فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ گھروں میں چلا جائے. تو سر کیا آپ سمجھتے ہیں اس وقت جیسا کہ وزیر آباد انسٹیٹیوٹ ہے, اس کے علاوہ پنجاب کے دیگر ایسے کارڈیالوجی ہیں, وہاں پر بھی آپ کے وزٹس ہوتے ہیں, تو وہاں پر کون سی ایسی خامیاں دیکھی ہیں جس کو آپ دور کرنا چاہ رہے ہیں جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم سے؟ جی وہ دیکھیں خامیاں تو ہر جگہ پر ہیں, ہر جگہ اگر خامیاں نکالنا چاہیں تو ہیں. ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ہم تھوڑی چیزیں امپروو کیسے کر سکتے ہیں. اس سے ہم جب امپروومنٹ کی طرف جائیں گے تو وہ خامیاں تھوڑی رہ جائیں گی, امپروومنٹ زیادہ ہوگی. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وزیر آباد, فیصل آباد, اس بڑی بڑی انسٹیٹیوٹس ہیں لیکن وہ اس لیول پہ کام نہیں کر رہی جس لیول پہ ان کو کام کرنا چاہیے. میری اور خواجہ سلمان صاحب کی یہ اور عظمت جو ہمارے سیکٹری ہیلتھ ہیں, ہماری یہ پلان ہے کہ اب ہم آہستہ آہستہ پیریفری کے بڑے ہاسپٹلس میں جائیں گے اور ان کو بھی اسی طرح ٹھیک کریں گے. انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. سر آپ نے جیسا کہ بتایا کہ کچھ خامیاں وہاں پر موجود ہیں, ظاہر آپ نے بیڑا اٹھایا ہے وزیر اعلیٰ کے حکم کے مطابق, تو آہستہ آہستہ یہ معاملات بہتری کی طرف چلے جائیں گے, بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے. تو سر مجھے بتائیے گا ان فیوچرز اور آپ کے کون سے ایسے ایڈوانس گولز ہیں جس کو آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ ظاہر آپ نے UK میں ساری آپ نے پریکٹسز کی ہے, تو آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو شہری ہیں, ہمارے جو باسی ہیں, وہ بھی اس طرح کی سہولت اس طرح کی فیسلٹیز حاصل کر سکیں لاہور میں, پاکستان میں. جی اس میں دیکھیں میرے لانگ ٹرم ایمز میں ایک یہ ہے کہ ہمارے پاس پاکستان میں ایک اربن بائس ہے ہیلتھ کیئر کا, کہ ہیلتھ کیئر آپ کو شہر میں تو اچھا مل جائے گا, شہر کے باہر سے اچھا اتنا نہیں ملتا. تو میرے یہ کوشش ہے کہ میں یہ اربن بائس کو ختم کروں اور ہمارے جو اچھا آپ کو میڈیکل کیئر ہے ارسپیکٹیو آف کہاں پر ہے ہمیں وہ ہر جگہ ملے. ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم یہاں پر, مجھے بہت وہ عجیب لگتا ہے جب مجھے پتہ چلے کہ یہ آپریشن یہاں نہیں ہو سکتا, اس کے لیے UK جانا پڑتا ہے یا کہیں اور. یہ سب فیسلٹیز ہمارے یہاں ہونے چاہیے, پاکستان میں ملنی چاہیے. اور ہمارے پاس ڈاکٹرز بہت ہیں جو یہاں بھی بہت قابل ڈاکٹرز ہیں, وہ فیسلٹیز نہیں ہیں ان کے لیے, وہ مشینری نہیں ہے جن سے وہ لیٹسٹ کر سکتے ہیں کام. اسی طرح ہمارے باہر بڑے پاکستانی ڈاکٹرز ہیں جو آنا چاہتے ہیں. ہم ابھی میڈم CM کے جو انسٹرکشنز کے ساتھ ہم نے فیصل آباد میں 2 ٹیمیں ہماری لیسٹر UK سے آئی ہیں جنہوں نے بچوں پہ سرجری کی ہے. اس سے ناٹ اونلی کہ بچوں کی سرجری ہوئی ہے بٹ ہمارے لوگوں کی ٹریننگ بھی ہوئی ہے. اب ایک تیسری ٹیم جس میں نرسیں اور ITU کی نرسیں, وہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں, وہ پھر فیصل آباد جائیں گے اور وہاں جا کے اور بچوں کی سرجریز کریں گے. تو یہ چھوٹے چھوٹے آہستہ آہستہ ہم اقدامات کر رہے ہیں جس سے یونیفارمٹی آف ہیلتھ کیئر آ جائے, یہ جو اربن بائس ختم ہو
اور ہمارے لوگوں کو وہ اپرچونٹی ملے کہ وہ خود وہ کام کر سکیں جو ہم لوگوں کو ابھی باہر جا کے کروانے پڑتے ہیں۔ بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، جیسا کہ اس وقت جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر جو نیلے بچے ہیں اس حوالے سے ان کے بھی کوئی اس طرح کی کوئی ہمارے پاس اسپیشلائزیشن نہیں ہے، چند ایک لوگ ہیں، لمیٹڈ لوگ ہیں، تو وہ ایک انہوں نے اپنی اجارہ داری بنائی ہے۔ دوسرا سر اس میں خاص طور پر ہم جیسے پیدائشی بچے کو دل میں سوراخ ہوتا ہے، تو اس طرح کی بھی کوششیں ظاہر ہے حکومت کرتی ہے، کیونکہ بچوں کی تعداد کافی زیادہ جو اس وقت کارڈک مسائل میں مبتلا ہے۔ تو سر اس میں مزید جو ہے کیونکہ کیا اس میں آپ جیسے نیلے بچوں کی بات میں نے کی ہے، یا دل کے سوراخ ہیں، جب بیٹری لگائی جاتی ہے، تو ایسے بچوں کے لیے کیا سسٹم کو علیحدہ سے بھی کوئی ہاسپٹل بنانے ہیں کارڈک؟ جی بالکل، علیحدہ ہاسپٹل بھی، لیکن دیکھیں ایک بہت بڑا پروگرام لانچ کیا ہے یہ چیف منسٹر مریم نواز نے، میں نے ان کو ایک پریزنٹیشن دی تھی جس میں نے بتایا تھا کہ ہمارے کتنے بچے بیچارے وہ پہنچ ہی نہیں سکتے آپریشن تھیٹر تک، اس سے پہلے ہی وہ زندگی کھو دیتے ہیں، جو نمبر آف بچے ہمارے ویٹنگ لسٹ پہ اتنے زیادہ ہیں۔ تو انہوں نے ایک ہی پریزنٹیشن کے بعد فوراً اسی وقت حکم دے دیا کہ یہ گورنمنٹ کی اونرشپ ہے، یہ گورنمنٹ ایک پروگرام لانچ کرے گی اور کسی کو کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو اب ہم نے چیف منسٹرز ہارٹ سرجری پروگرام کے تحت ڈیلی 4 سے 5 ہزار بچوں کو کر لیا ہے صرف 6 مہینوں میں، جو کہ پچھلے سال 1 سال میں ہوئے تھے۔ تو یہ جو فیسلٹیز ہیں یہ بچوں کے تک محدود نہیں ہے۔ اب ہم خواجہ سلمان صاحب مجھ سے کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے کہ اب ہمیں یہ ایڈلٹ ہارٹ سرجری ایڈلٹس کی طرف بھی جانا چاہیے، جو بچے گرو کر کے بڑے ہو گئے ہیں، چونکہ ان میں بھی وہی دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور دوسرا جو بڑے ہو کے بیماریاں ہوتی ہیں جس طرح ہارٹ اٹیک وغیرہ۔ تو یہ پرائرٹیز ہیں، آہستہ آہستہ کر کے انشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، ہمارے ناظرین بالکل یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کارڈک سرجری بہت اہم چیز ہوتی ہے، 7-8 گھنٹے کا آپریشن ہوتا ہے، تو سر اس میں کوئی جدت لا رہے ہیں؟ اب ٹیکنالوجی بہت جدید آ چکی، تو اس یہ بھی گولز میں شامل ہے؟ میڈم مریم نواز شریف جو وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کی گولز میں ایسی کچھ شامل ہے؟ کوئی آپ نے ان کو ایسے مشورے دیے ہیں کہ کارڈک سرجری میں بھی ہم کچھ ایڈوانس کریں؟ جی بالکل، یہ ہم آہستہ آہستہ یہ لے کے آ رہے ہیں ٹیکنالوجیز۔ کارڈک سرجری ایک بڑی اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے جس میں ایک بہت بڑا آپریشن ایک ٹیم کرتی ہے، یہ ٹیم ایفرٹ ہے۔ اس میں ایک کارڈیک سرجن کا رول نہیں ہے، ایک انٹینسو کیئر کا رول ہے، نرسنگ کا رول ہے، فیسلٹیز کا رول ہے۔ اب لیٹسٹ چیزیں جو آ رہی ہیں وہ چھوٹے آپریشن سے بڑی چیزیں کرنا، جس کو یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ روبوٹک سرجری آ رہی ہے، یہ چیزیں ابھی باہرلے ملکوں میں بھی ٹرائل بیسس پہ ہو رہی ہیں۔ ہمیں ابھی ویٹ کرنا چاہیے کہ جب ان کے رزلٹس ہمارے پاس آ جائیں گے تو پھر ہم یہاں لے کے، ہمارے پاس اور بڑے ابھی نمبرز ہیں کہ نمبرز آف پیشنٹس اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ان کو ایک اچھی سرجیکل ٹیم کے سے اگر آپریشن کروا دیں تو وہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ جی بالکل سر، آپ کو اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا کرے۔ لیکن سر آخر میں آپ سے یہ ضرور میسیج لینا چاہوں گا، اس پر مسرت موقع کے حوالے سے عید قربان ہے، سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا سلسلہ ظاہر ہے 3 دن چلتا رہتا ہے، تو کوئی آپ پیغام دینا چاہیں، کوئی غربا کے حوالے سے، کوئی پیشنٹس کے حوالے سے، کوئی ایسا میسیج؟ ظاہر آپ سینئر آدمی ہیں، سینئر تجربہ کار کارڈیالوجسٹ ہیں آپ، تو آپ کا مشورہ، آپ کا جو ہے وہ ویورشپ ہمارا جاننا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں آپ کو، تو آپ اس حوالے سے کوئی پیغام دیں۔ جی دیکھیں، یہ ایک ہماری ریلیجس obligation بھی ہے قربانی، اور پھر اس کے بعد آگے یہ بھی ہے کہ لوگ قربانی کا گوشت بانٹتے بھی ہیں۔ جہاں تک آپ کا پرسنل ہے وہ یہ ہے کہ کم کھانا چاہیے اور بھوک رکھ کے اٹھ جانا چاہیے، کھانے کے بعد فوراً چلنا نہیں چاہیے، لیٹنا نہیں چاہیے، بیٹھنا چاہیے کوئی گھنٹہ کو، تاکہ آپ کو کھانا ہضم ہو جائے۔ اور سب کو لوگوں کا دھیان رکھیں، بانٹنا بہت بڑی ایک اس کی پارٹ آف دا ریچول ہے ہماری، ہے کہ بانٹنا، گوشت کو بانٹنا، اپنی خوشیاں بانٹنا، یہ سب چیزیں شیئر ہونی چاہیے سب کے ساتھ۔ جی تھینک یو۔ جی بالکل ناظرین، جیسا کہ آج سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا سلسلہ جاری ہے، مسلسل 3 دن تک یہ جاری رہے گا۔
آج بالکل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف ایگزیکٹو پروفیسر بلال محی الدین صاحب. جیسا کہ آج عید کا دن ہے, ہر مسلمان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی بھرپور طریقے سے کرے, لیکن بلال محی الدین صاحب جو اس وقت چیف ایگزیکٹو ہیں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے, وہ اس وقت ہاسپٹل میں موجود ہے, لیکن وہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی بھی انہوں نے کی اور ساتھ ساتھ اس وقت مریضوں کی خدمت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو ہم ان کو سب سے پہلے تو عید مبارک کہتے ہیں. سر آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو, بڑی عید کی بڑی خوشیاں ہیں, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. تو سر آپ ظاہر ہے آج عید کا دن ہے, تو آپ نے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی ہوئی. ہمارے ناظرین جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے کون کون سے جانور آج قربان کیے اللہ کے راہ میں. السلام علیکم جی, السلام علیکم پاکستان. اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس توفیق عطا کی کہ میں یہ کچھ کر سکا. میں ہمیشہ سے چھترا کرتا ہوں. چھترا کیوں کرتے ہیں, بکرا کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اصل میں ابراہیمی چھترے کی ہے, سنت ابراہیمی کی ادائیگی چھترے کی ہے, چھترے کے ساتھ ہے, تو اس لیے وہ چلتا ہے. سو ہمیشہ سے کی طرح چھترا ہی ہے. اور کتنے چھترے کرتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ حکم کے مطابق اپنا ایک ہوتا ہے, پھر کچھ بکرے بھی ہوتے ہیں اور کچھ حصے ڈلواتا ہوں. اس لیے ڈالتا ہوں کہ بہت ساری جگہوں پہ میں پہنچ نہیں پاتا. تو جب میں پہنچ نہیں پاتا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ حکم تیسرے حصے کا ہے لوگوں کے لیے, اور تیسرا حصہ اپنے لیے, اور تیسرا حصہ اس طرح سے. لیکن اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ میں کتنا زیادہ لوگوں میں کر دوں. تو اس لیے زیادہ میں اپنے گاؤں میں اور ادھر حصوں میں ڈال کے وہاں پہ کر دیتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اور اس کی رحمت ہے, تو اس رحمت کو بانٹنا ہی سیکھنا, اور وہی اور یہی اصل عید ہے. عید یہ نہیں ہے کہ آپ پیٹ بھر کے گوشت کھا رہے ہو. عید یہ ہے کہ آپ ہر کسی سے مل رہے ہو اور ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہو اور ایک دوسرے کے محبتوں کا حصہ بن رہے ہو. یہ ہے عید. سر آپ نے بالکل صحیح کہا, عید تو یہی ہے کہ آپ جو غربا کا خیال رکھیں. اگر آپ نے قربانی کی ہے, صاحب استطاعت ہیں, تو آپ اس حوالے سے غربا میں زیادہ سے زیادہ تقسیم کریں. تو سر مجھے یہ بتائیے گا, ظاہر ہے صبح صبح عید کی نماز پڑھی ہوگی, اس کے بعد سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی ہوگی, تو جانور آپ نے قربان کیے, آپ نے بتایا کہ چھترا کیا, اس کے علاوہ حصے ڈالے ہیں. تو سر اس وقت آپ کو کوئی ایسے خیالات, ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے والدین یا آپ کے بہن بھائی تو آپ کو ملنے آتے ہیں, تو کیسا ہے وہ ماحول ہوتا ہے, وہ کس طریقے سے؟ ظاہر ہے پہلے جب آپ چھوٹے ہوتے تھے تو آپ کو انتظار ہوتا ہے کہ بڑی عید آ رہی ہے, اب چھوٹی عید آ رہی ہے, اور ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ چھوٹی عید پہ میں یہ کروں گا, بڑی عید پہ یہ کروں, بہت سارے گولز بنائے ہوتے ہیں. تو سر آپ کے کیا گولز تھے آج کے حوالے سے؟ یار دیکھو, حکم ربی کے مطابق میں والدین سے محروم ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے جی. لیکن ظاہر ہے ہر شخص کی طرح میں بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہوں, اور اب انشاءاللہ دوپہر کا کھانا سب مل کے کھائیں گے, اور اسی طرح سے رات کا کھانا میں اپنے سسرال میں ہوں. سسرال میں لازمی جانا ہے. ہاں بالکل, وہ بات بالکل پکی ہے. ایک چیزیں ہم نے بہت سال پہلے اس کو فیصلہ کر لیا تھا. میں صبح ناشتے پہ وہاں پہ جاتا ہوں, اور پھر اس طرح سے ہم لوگ سارا اکٹھے ہوتے ہیں. یہ آئیڈیا یہ ہے کہ آپ میکسیمم ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ ان دنوں میں گزار لیں. دیکھیں حقیقت کیا ہے, روزمرہ کی دوڑ, روزمرہ کی آپ کی بھاگ, وہ آپ کو ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں دیتی, وہ خوش گپیاں نہیں ملتی. تو اس وقت ملتا ہے کہ آپ بیٹھ کے گپ لگائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ملیں اور محبتوں کو بڑھائیں, محبتیں بانٹیں, اور آپ ٹائم سپینڈ کریں. اور سارے سال کی یا 6 مہینے کی یا 8 مہینے کی آپس میں گفتگو ساری ہوتی ہے, کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا, زندگی مصروف ہے. اچھا سر آپ دو پچھلی عید اور اس عید میں صرف 2.25 مہینے کا فرق, وہی نا 2.25 مہینے میں پھر وہ کافی ساری باتیں جمع ہو جاتی ہیں, وہ کرنی ہوتی ہیں, اور ایک دوسرے کا حال پوچھنا. اچھا سر مجھے بتائیے گا, آپ کے والدین اس دنیا میں نہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, تو سر والدین میں آپ امی کے زیادہ پیارے تھے, ابو کے زیادہ پیارے تھے؟ بڑا مشکل ہے کہنا, بہت مشکل ہے کہنا. سر ہمارے ناظرین جاننا چاہ رہے ہیں. بالکل, میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ دونوں ہی نے مجھے پروان چڑھائے. جو لوگ, اور میں مریضوں کو بھی اسی طرح سے سمجھاتا ہوں کہ اگر تم اس دنیا سے پردہ کر گئے تو تمہاری اولاد کا کون دھیان کرے گا. سائیکل کے 2 پہیے ہیں, گاڑی کے اگلے بھی ہیں پچھلے بھی ہیں. جب تک ساری چیزیں کٹھی نہ چلے نا, اور اس گاڑی کے محبت کے اندر وہ بہن بھائی بھی ہیں, یہ سب مل کے آپ کو پروان چڑھاتے ہیں. بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو میری جان نکلتی تھی, میں باپ سے بات نہیں کرتا تھا, بڑے بھائی سے کر لیتا تھا. بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو میری ماں مجھے شاید مختلف وجہ سے نہیں کہتی تھی, لیکن میری بہن مجھے کہہ دیتی تھی کہ ایسے نہیں, ایسے چلو. سو یہ ساری چیزیں مل کے چلتی ہیں.
رشتے ظاہر ہے رشتے تو نہیں جدا ہوتے, رشتے تو بہت اس وقت دیکھا جائے تو بہت لازمی ہیں, اور آج کل جیسے کہ جدید دور ہے, فاسٹ ٹریک پہ دور ہے, تو ٹائم ہی نہیں ہوتا لوگوں کے پاس. لیکن یہ بھی بڑی بات ہے کہ عید والے دن اکٹھے ہونا, اور ماں باپ کے ساتھ ظاہر ہے ماں باپ کی آپ قبر پر بھی گئے ہوں گے, وہاں پر بھی دعائیں خیر کی ہوگی. بالکل. پہلا سٹیپ ہمیشہ کی طرح نماز پڑھنے کے فوراً بعد سلام کرنا ہوتا ہے, تو وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کے فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں, جو ایک طریقہ کار ہے کہ آپ آداب بجا لاتے ہیں, اور پھر وہاں سے آپ اپنے باقی کاموں میں چلتے ہیں. جہاں تک قربانی کا تعلق ہوتا ہے وہ ساتھ ساتھ پیرل چل رہی ہوتی ہے. میری مسز بیگم صاحبہ جو ہیں وہ گھر پہ اس چیز کا دھیان رکھ رہی ہوتی ہیں, میری طرف سے ساروں کا حکم ہو چکا ہوا ہوتا ہے, سو اس لیے وہ سارا کچھ ایک مل کے کام چلتا ہے. آپ نے ظاہر ہے تعلیم حاصل کی ہے, ڈاکٹر بنے ہیں, مایا ناز ڈاکٹر ہیں, اس وقت کارڈیالوجسٹ ہیں اور چیف ایگزیکٹو بھی ہیں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے. تو سر زمانہ تعلیمی میں کیا کس قسم کے تھے آپ کا رویہ؟ آپ کوئی جولی قسم کے تھے, سادہ تھے, شریف تھے, یا بہت ہی معصوم تھے؟ کیا کوئی ہمارے ناظرین نے جانا؟ نہیں, میں ایک ایوریج اسٹوڈنٹ تھا, مگر ایک چیز یہ تھی کہ میں لگا رہتا تھا. اگر آپ یہ کہیں تو میرا جو اسکول ہے اس کا موٹو تھا پرسیورنس کمانڈ سکسیس, یعنی کہ لگے رہو اور آخر تمہیں کامیابی ہوتی ہے, اور ظاہر ہے سکسیس ڈیمانڈس پرسیورنس, تو اس لیے ہم لوگ وہاں سے چلے. آپ کہہ رہے ہیں کہ لگے رہے سکسیس آپ کو ہوتی ہے, تو سر اس میں تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے کوئی کہیں دل بھی تو لگا ہوگا نا. زمانہ تعلیمی اکثر دل ہوتے ہیں, ایسے قصے مشہور ہوتے ہیں, کوئی ایسا قصہ ہمیں بھی سنائے, کوئی ناظرین ہمارے سننا چاہ رہے ہیں. نہیں, ایسے قصے تو کوئی خاص ایسے ہیں نہیں جن کے بارے میں کوئی بڑی فخریہ پیشکش کروں, لیکن جہاں تک تعلق ہے آپ کا, میری تعلیمی حصوں میں طبیب بننے کا حکم جو تھا وہ بہت پہلے ہو گیا تھا. میرا خیال میں اب چھوٹا ہی تھا, تو مجھے, کیونکہ میرے والد صاحب بھی ڈاکٹر ہیں اور والدہ بھی, تو اس لیے میرے لیے یہ ایک اپوزٹ بالکل کلیئر کٹ ڈیسیجن تھی. انہوں نے کہا یہ چھوٹا ڈاکٹر ہے تو بس چھوٹا ڈاکٹر سے کرتے چھوٹا ڈاکٹر بچپن میں کہنا شروع کر دیا, تو وہ چھوٹا ڈاکٹر کرتے کرتے اور وہ بات بڑا ڈاکٹر بنا ہوا, چیف ایگزیکٹو ہے پی آئی سی کا. یہ میرے رب کی اور میرے والدین کی مہربانی ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. بیسیکلی دیکھیں, اس میں سب سے اوپر ظاہر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, اس کے علاوہ کوئی چانس ہی نہیں ہے. پھر میرے والدین کی تربیت ہے, میرے خاندان کا میرے ساتھ مشکل اوقات میں کھڑا رہنا ہے. میری بیگم کا مجھے ہر وقت میرے ساتھ, جب ہر زندگی میں آپ کے اتار چڑھاؤ چلتے ہیں, کئی آپ کے امتحانات کے مسئلے آتے ہیں, کئی آپ مریضوں کے مسائل میں پھنسے ہوتے ہیں, آپ پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا یہ صحیح کام میں کر پایا کہ نہیں کر پایا, تو آپ ایک دوسرے کی سپورٹ نیٹ ورک ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے میرے بہن بھائی ہیں, ان سب کی مل کے, ٹھیک ہے نا, اور میں اپنے ساس سسر اور اپنے بہنوئی اور وہاں پہ سارے جو ہے باقی سب کو ساروں کو کی وجہ سے میں پہنچا ہوں ایک جگہ پہ. اگر کوئی یہ کہے نا کہ نہیں یہ جی میں خود بناؤں, یہ سب غلط بات ہے. میرے اندر میرے سب پیار کرنے والوں کا, میرے ان سارے مریضوں کی دعائیں ہیں جو مجھے دعا دیتے ہیں, تو اس لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. کیسے یہ خیال آیا؟ آپ نے بتایا کہ آپ کی فیملی ڈاکٹر تھے, والدین آپ کے ڈاکٹر تھے, تو سر کیسے خیال آیا کہ آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے؟ کوئی اور بھی بہت سارے شعبے, انجینئرنگ ہے, آئی ٹی ہے, بے شمار سے شعبہ جاتے ہیں, تو کیوں آپ نے ڈاکٹری ہی چوائس کی؟ تو آپ کا دل نہیں کیا کہ ڈاکٹر کے علاوہ کوئی آپ آرٹسٹ بن جاتے, کوئی آپ اداکار بن جاتے, کوئی فلم رائٹر بن جاتے, کوئی ایسا شوق نہیں تھا؟ یہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہر شخص عمر کے ایک حصے میں پائلٹ بنتا ہے اور پھر ایک حصے میں آ کے سائنسدان بن جاتا ہے. اور مجھے اس طرح کا جو موقع ایک ملا تھا, جب میں چھوٹی عمر کا تھا تو میرے بڑے بھائی نے مجھے کمپیوٹرز وغیرہ لا کے دیے تھے, اور اس میں ایک ZX 81 سے کلیئر کا آیا تھا, تو وہ میں نے اس کے ساتھ کھیلنا شروع کیا تھا. تو بہت آئیڈیا اس طرح تھا, لیکن ڈے 1 سے ایک لائن ڈائریکٹڈ تھی اور ہر چیز وہاں سے چل رہی تھی. میں نے میٹرک نہیں کی تھی, او لیولس کی تھی. او لیولس کے بعد پھر میں FSC میں موو کر گیا تھا, کیونکہ FSC کے ذریعے آپ کے ایڈمیشن کی پاسبلٹی تھی, اے لیولس کے ذریعے ایڈمیشن کی پاسبلٹی زمانے میں بالکل نہیں تھی. آج کل بھی بہت ٹف ہے ویسے تو. سو اس لیے وہ چیزیں بالکل کلیئر تھی. جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو کیا کوئی سوچنے کا موقع ملا؟ جواب ہے نہیں, کوئی ایسا چیز سوچا نہیں, بس یہ کلیئر تھا. جب ماں باپ نے چھوٹا ڈاکٹر آپ نے اس وقت ذہن بنا لیا تو میں نے چھوٹا ڈاکٹر نہیں بڑا ڈاکٹر بننا ہے. نہیں, میں نے صرف ڈاکٹر بننا تھا, اور جو میری خواہش ہے وہ ایک اچھا انسان بننے کی ہے. یہ بڑا صرف میری رب کی ذات ہے, اور انسانوں میں سب سے بڑا میرا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شک نہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے وہ نہیں ہے. باقی ہم لوگ بالکل چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہیں, اس سے آگے کچھ نہیں ہے ہماری اوقات. لیکن کوشش یہی تھی کہ ایک اچھا انسان بن سکوں اور ایک ایسا شخص بن سکوں جس کے بارے میں اس کے والدین خوش ہوں کہ ہاں یہ بندہ ٹھیک بنایا ہم نے. اچھا سر مجھے بتائیے گا, ظاہر ہے آپ نے بچوں کو عیدی بھی دی ہوگی,
تو کتنے دیے بچوں کو. اور دوسرا ظاہر ہے جب آپ ہاسپٹل آئے ہیں عید کے دن تو بچے کہہ رہے ہوں گے کہ آپ پاپا آج تو ٹائم دے ہمیں, کیونکہ ایسی باتیں بھی تو ہوتی ہیں اکثر. بعض کا تو بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ آج تو ٹائم دے دیں ہمیں. دیکھیے ہر چیز کو ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق آرگنائز کیا ہوتا ہے, اور اس کے مطابق کیونکہ ہر ایک کو یہ پتہ ہے کہ ہمیشہ کی ایک عادت ہے کہ آ کے اپنے ہسپتال میں مریضوں کو دیکھنا اور یہ ان کے حالات دیکھ لینے کہ بھئی کوئی ادھر کسی کو کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی. اس لیے یہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہ ہوگا, اور یہ کسی نہ کسی وقت اٹھ کے ہسپتال پہنچ جاتا ہے. عیدی کیا دی ہے بچوں کو کہ عیدی کے معاملے میں کنجوس ہیں آپ؟ وہ بڑے کنجوس ہیں جی. وہ ظاہر ہے وہ عیدی شروع ہوتی ہے اس طرح سے, لیکن جو مجھے سب سے زیادہ عیدی ہے وہ تو سائنس کی, وہ بڑی تو جانور کی ہوتی ہے, قربانی کی ہوتی ہے, چھوٹی عید بچوں کی ہوتی ہے. ایسی تو سائنس ہی نہیں ہے آپ. نہیں ایسی کوئی سائنس نہیں ہے. بچوں نے اپنا حصہ کھینچنا ہی ہوتا ہے. اور جب یہ سارے چھوٹے تھے نا تو میں ان کو 10-10 روپے سے شروع کرتا تھا, اور پھر یہ 10 کے 100 اور 200 اپنا حصہ بنا جاتے تھے. اب میں دیکھ لمیٹڈ میرا خیال ہے کیا لمٹ میں آپ. اب ماشاءاللہ یہ کافی سارے خود بڑے ہو گئے, اور ان کی آگے سے خود اپنی اولاد ہے, اور ابھی شکر ہے ان کی اولاد گود میں, تو اس لیے وہ بھی میرے گلے نہیں چڑھے, لیکن انشاءاللہ وقت آئے گا جب وہ بھی چڑھیں گے. اور سو اس لیے جو ان کی قسمت ہوتی ہے وہ میرے ہاتھ سے کھینچ کے لے جاتے ہیں. اچھا سر, ہمارے ناظرین ایک بڑا اہم سوال آپ سے جاننا چاہتے ہیں سر, وہ یہ کہ آپ نے میرج لب کے کی تھی, لو میرج جسے لو میرج کہتے ہیں, یا ارینج میرج تھی؟ یہ ذرا بتائیے گا, پوچھنا بہت ضروری ہے سوال یہ. دیکھیے جہاں تک تعلق لو اور ارینج کا ہے, یہ بالکل ایک بڑا اچھا اوپن ڈسکشن تھا فیملی میں, کہ والدین نے ایک راستہ دکھایا, اور پھر وہاں پہ ہم دونوں نے بیٹھ کے اور دونوں خاندانوں نے بیٹھ کے اس کے اوپر اگری ہوا, اور پھر جس وقت اس بات کے بارے میں ڈیفائن ہو گیا کہ ہاں یہ دونوں اکٹھے چل سکتے ہیں, تو پھر شادی ہوئی. تو اس آپ کے ریلیٹیوز میں شادی ہوئی ہے, اور وہ آپ کی بیگم صاحبہ بھی ڈاکٹر ہیں؟ میری بیگم صاحبہ بھی ڈاکٹر ہے, وہ بھی سارا خاندان ڈاکٹروں کا ہی ہے, لیکن ریلیٹیوز میں نہیں ہے. سوچا نہیں ڈاکٹر رل گئے ہیں تو کوئی چلو باہر سے کوئی لے آئیں؟ ڈاکٹر رل گئے ہیں, باہر سے لے آئیں, کیا مطلب؟ باہر سے بھی شادی ہو سکتی ہے, نہیں لازمی ڈاکٹروں کے خاندان میں شادی کرنی تھی. ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں برادری ڈاکٹروں کی ہے. اور اصل میں یہ بڑی بحث ہے کہ کیا آپ کے زیادہ آپ کے لیے آپ کے شعبے کی ہو یا آپ کے آؤٹ آف یور شعبے ہو. اس میں اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کے شعبے کی خاتون ہو اور سمجھدار ہو, شرط سمجھداری کی ہے, وہ شعبے کی بھی ہو سکتی ہے, وہ نان شعبے کی بھی ہو سکتی ہے, تو آپ کی کا زندگی بہتر چلتی ہے. آپ کو اس بات کا معلوم ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو خاندان کی رزق ہے وہ عورت سے آتی ہے, ٹھیک ہے. وہ اس لیے ہے کہ اس نے وہ ماحول پیدا کرنا ہے جس سے آپ کا خاندان جو آپ آنے والی نسل چلنی ہے, جو کفیل ہے وہ جا کے فل محنت کر سکے. اور اولاد کے لیے جو باپ کو کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ کا فرض ہے کہ اپنی اولاد کے لیے میکسیمم پاسبل چیزیں پیدا کرے اور پہنچائے وہاں پہ. تو وہ اس طرح سے یہ دونوں خاندان مل کے چلتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آج عید کا روز ہے, ہم اس وقت پی آئی سی میں موجود ہیں, جیسا کہ یہاں پر ڈاکٹرز بھی موجود ہیں, نرسز بھی موجود ہیں, پیرامیڈیکلس بھی موجود ہیں, جو کہ اپنی فیملیز کو, اپنے بچوں کو چھوڑ کر جو ہے باقاعدہ سے یہاں پر مریضوں کا علاج معالجہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن آج اس وقت میرے ساتھ جو چیف ایگزیکٹو تھے پروفیسر بلال محی الدین صاحب, جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, وہ میرے ساتھ موجود تھے. انہوں نے بڑی ہی مفید باتیں کی, انہوں نے اپنی ذاتی زندگی بھی شیئر کی, اور اس کے علاوہ انہوں نے مریضوں کو, جو شہری ہیں, عام شہری جو شہریوں کی اگر ہم بات کریں, لاہوریوں کی بات کریں, ان کو بڑے ہی انتہائی مفید مشورے دیے ہیں. اس وقت میں پی آئی سی میں موجود ہوں. میرے ساتھ یہاں پر جو پروفیسر احمد نعمان صاحب ہے وہ ہمارے ساتھ آج عید کا دن گزاریں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے عید کے تینوں دن قربانی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے ہم مختلف ان سے مشاورت بھی کریں گے, مشورے بھی لیں گے کہ عید پر جو لوگ گوشت کھاتے ہیں وہ کیسے کریں, اور اس کے علاوہ ان کی ذاتی زندگی, ان کی نجی زندگی کے بارے میں ہلکی پھلکی لائٹر گفتگو ہوگی. سب سے پہلے تو ہم ان کو عید مبارک کہتے ہیں. سر آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو. آج بڑی عید ہے, قربانی کا دن ہے, تو ظاہر ہے ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ سنت ابراہیمی کے مطابق عید الاضحیٰ منائے. تو سر آپ مجھے بتائیے گا, آج آپ نے صبح عید کی ابتدا جو ہے, عید والا دن تھا, آپ نے کیسے ابتدا شروع کی ہے؟ عید کا آغاز تو عید کی نماز سے ہوتا ہے, اور میرے والد اور بیٹا جو ہے وہ نماز پڑھ کے واپس آئے ہیں, اور
آگے جو ہے وہ مصروفیات شروع ہو جائیں گی, لوگوں سے ملاقات ہوگی, اور اس کے بعد قربانی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو قربانی میں جو ہے وہ ہم نے اس دفعہ بکرے کی قربانی کی ہے, اور بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے, اور یہ ایک سنت ابراہیمی بھی ہے اور اس کا ثواب بھی ہے. میرے خیال میں قربانی کے جذبہ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے, چاہے جانور بڑا ہو یا چھوٹا ہو. کوشش تو سب کی یہی ہوتی ہے کہ بڑا جانور کیا جائے, لیکن اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہر کسی کو قربانی کرنی چاہیے. اچھا سر, آپ نے بتایا کہ آج آپ نے بکرے کی قربانی دی ہے, سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی ہے. ظاہر ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کرے. آپ نے صبح اپنی عید بھی پڑھی, بچوں سے بھی ملے. اس کے بعد سر مجھے بتائیے گا, ظاہر آپ کے بچے ہیں تو آپ سے وہ تقاضا نہیں کرتے, آپ عید والے دن ڈیوٹی پر آئے ہوئے ہیں؟ بس آپ یوں سمجھ لیں کہ اب ان کو عادت ہو گئی ہے. کوشش تو کرتے ہیں کہ ان کو میکسیمم ٹائم دیا جائے, ان کو ساتھ لے کے چلیں اور ان کی تفریح کا بھی خیال رکھا جائے. تو ان کو اب احساس ہوتا ہے کہ جو ہمارا کام ہے ڈاکٹرز کا, وہ انسانیت کے لیے کتنی امپورٹنس ہے اس کی. ان کو میرا خیال ہے خوشی ہوتی ہے کہ ان کے والد صاحب جو ہے وہ ایک ایسے شعبے میں ہے جو انسانیت کے لیے چھٹی والے دن بھی جا کے اپنا کام کرتے ہیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی بالکل, ڈاکٹر کو مسیحا کہا جاتا ہے. سر مجھے بتائیے گا, ظاہر آپ نے بکرے کی قربانی دی ہے تو بکرا آپ خود خریدنے جاتے ہیں یا بچے جاتے ہیں آپ کے ساتھ؟ ظاہر بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ قربانی کا جانور خود خریدیں, ان کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں, ان کو پالتے بھی ہیں, ان کو کھلاتے بھی ہیں, پلاتے بھی ہیں. تو کیسا ایک یہ ہے سسٹم, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ پہلے تو ہم جا کے خود لیتے تھے, والد میرے ساتھ جاتے تھے, بیٹا ساتھ جاتا تھا اور بیٹیاں بھی جاتی تھیں. لیکن اب یہ کووڈ کے بعد سے تھوڑا سا ہم نے چینج کر لیا, ہم عام طور پہ بک کر دیتے ہیں. بچہ بھی بڑا ہو گیا ہوا ہے, پہلے اسے شوق ہوتا تھا, وہ انجوائے کرتے تھے بکرے کے ساتھ کھیلنا. اب وہ بھی اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئے ہیں, تو اب ہم عام طور پہ کسائی کے پاس بک کر دیتے ہیں. اچھا, آپ بکنگ کر دیتے ہیں کہ آج کل ظاہر ڈیجیٹل دور ہے, تو ڈیجیٹل دور میں بکنگ کر دیتے, گھر میں وہ پیکٹوں کی شکل میں آ جاتا ہے گوشت بن کر. تو بالکل سر, آپ بالکل ظاہر ہے غریبوں کے لیے یہ ہوتی ہے کہ جو غریب جو قربانی نہیں کر سکتے, ان کو یہ جو ہے تو سمجھ لیں سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو غریب غربا ان میں یہ تقسیم کیا جائے. تو سر آپ مجھے بتائیے گا سر, جیسا کہ آپ اس وقت ہاسپٹل میں موجود ہیں, مریضوں کی خدمت کرتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ کارڈیالوجی ہاسپٹل دل کا ہاسپٹل ہے جہاں پر ایمرجنسی انتہائی ایکٹیو ہوتی ہے اور پیشنٹ کے پاس ٹائم بھی کم ہوتا ہے, ان کو فوری طور پر ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. تو سر اس سلسلے میں سر آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے آپ عید اپنی فیملی کو چھوڑ کر, بچوں کو چھوڑ کر مریضوں کے ساتھ کیسا فیل کر رہے ہیں آپ؟ بیسیکلی مجھے تو شروع سے خوشی ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے, کیونکہ جس دن میں ڈاکٹر بنا تھا تو میرے والدین نے مجھے نصیحت کی تھی کہ آپ نے جو ہے وہ فائنینسز کی طرف نہیں جانا, آپ نے کوشش کرنی ہے لوگوں کی خدمت کرنے کی. لوگ بہت مجبوری میں آتے ہیں اور ان کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا. اللہ کا شکر ہے کہ آج تک کبھی بھی ایسا نہیں سوچا, لوگوں کی مجبوری میں ان کی ہیلپ کی ہے, اور چھٹی والے دن بھی آتے ہیں تو اسی اصول کے تحت کام کرتے ہیں, تو مزہ آتا ہے. اچھا سر, آپ نے والدین کی بات کی, تو سب آپ والدین میں والد صاحب کے لاڈلے ہیں یا والدہ کے لاڈلے ہیں؟ دونوں کا برابر ہوں میرے خیال میں. ایکسپریشن میں والدہ اور والد دونوں ہی مجھے ہمیشہ اپریشیٹ کیا انہوں نے, اور میری بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کے حکم کو یا ان کے جو بھی جذبات ہیں ان کو کبھی بھی ٹھیس نہ پہنچے ہماری طرف سے. جی بالکل, ان کے جذبات کو ٹھیس بھی نہیں پہنچنی چاہیے. ظاہر ہے ماں باپ ہیں تو سب کچھ ہے. اچھا سر مجھے بتائیے گا, ظاہر آپ نے تعلیم حاصل کی ہے, جوانی میں بچپن سے لے کر جوانی میں تعلیم حاصل کی ہے, تو آپ نے جب تعلیم شروع کی تھی, جیسا کہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ میں ڈاکٹر لائن میں جاؤں, ڈاکٹر ہی بنوں, لوگوں کی خدمت کروں؟ ایسا کون سی ایسی جو تھی آپ کے دل میں خیال آیا جس کے بعد آپ ڈاکٹری لائن چوائس کی؟ بیسیکلی ایک تو میرے گھر میں بھی کافی ڈاکٹرس ہیں, لیکن جو اصل اس شعبے میں آنے کا مقصد تھا, وہ ایک دفعہ میں نے ایک ایکسیڈنٹ دیکھا جس کے اندر امیڈیٹ ڈیتھ ہو گئی, اور اس میں لوگوں نے کوئی بہت زیادہ اس فیملی کی ہیلپ نہیں کی. وہ ایک ایسا ایونٹ تھا جس کی وجہ سے مجھے ایک پیدا ہوا کہ جی ایسے شعبے میں انسیڈنٹ آپ کے سامنے آیا جس کے بعد آپ کے دل میں یہ چیز پیدا کہ میں کیوں نہ انسانیت کی خدمت کروں, اور آپ نے جذبہ خدمت کے تحت ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کی. تو سر مجھے ڈاکٹری کے بتائیں, ظاہر ایڈلٹ تھے آپ, جوان تھے, تو کوئی ایسا کو آپ کا آنکھ میں ٹکا یا کوئی ایسی کوئی چیز ہوتی ہے نا بندن میں, کوئی ایجوکیشن ہوتی ہے, کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, کوئی ظاہر دل میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ آپ نے مرضی کی کر شادی کی ہے, لو میرج کی ہے, کوئی اس طرح کو تھا آپ کی زندگی میں, لائف میں؟ نہیں, ایسا کبھی بھی نہیں رہا. والدین کو دیکھا اور ان کی
अरेंजमेंट पे ही शादी हुई है मेरी। वालिदैन की मर्जी से शादी। अच्छा सर मुझे बताइए, आपका ज़ाहिर है निक नेम तो होता है हर बंदे का, मेरा भी निक नेम है, आपका भी कोई ना कोई वालिदैन ने निक नेम रखा होगा, तो हमारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं आपको क्या घर में किस प्यार से बुलाते हैं? मेरी वालदा जो है वो मुझे नोनी कहती हैं। नोनी कहते हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा नाम है। तो वैसे वालदा अब भी आपके साथ उसी वही नोनी करके बुलाती हैं या आपका वो डॉक्टर साहब कहती हैं? नहीं, नोनी से ही बुलाती है और मुझे खुशी होती है कि वो बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल खुशी बहुत बड़ी है। देखें जी नाज़रीन, देखें वालिदैन है तो जान है तो जहान है, वालिदैन है तो समझ ले सब कुछ है। इस वक्त वालिदैन जो है, जैसे कि डॉक्टर साहब एक मुल्क के मारूफ जो है कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और इनके हाथों से बेशुमार ऐसे सैकड़ों हज़ारों लाखों लोग जो हैं शिफायाब होकर जा चुके हैं। अच्छा सर मुझे बताइएगा, इस वक्त जैसा कि आप हॉस्पिटल में मौजूद हैं, तो सर क्या आपका गोल्स हैं? क्या इस वक्त देखा जाए तो ईद कुर्बान है, तो आपको पता है पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं, ख़ासतौर पर जो दिल के आर्ज में मुब्तला मरीज़ हैं, क्योंकि आप दिल के मामलात को बड़े बेहतर तरीके से समझते हैं। तो इस सारे मामलात में अगर देखा जाए तो लोग, आपको पता है बेसयारखोरी कहते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं गोश्त, तो उस सिलसिले में आप क्या मशवरा देना चाहते हैं हमारे नाज़रीन को? हॉस्पिटल के लेवल पे तो हम कोशिश करते हैं कि डॉक्टर्स इजीली अवेलेबल हों, और पीआईसी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डॉक्टर्स ड्यूटी पे अवेलेबल होते हैं, और बैकअप में हम लोग जो सीनियर लोग भी हैं वो भी अवेलेबल होते हैं, ऑन कॉल होते हैं। उनको किसी वक्त भी कोई कॉल आती है तो वो फ़ौरन आके अवेलेबल हो जाते हैं हॉस्पिटल में। बाकी जो खाने के लिहाज से ईद पे मरीज़ों को मशवरा वो ये है कि वो थोड़ी भूख रख के खाना खाएं, जो हमारी सुन्नत भी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी को फॉलो करते थे। और मैंने देखा कि अगर जो लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं उनको बहुत कम तकलीफ़ होती है और वो उनको इमरजेंसी आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एहतियात से खाएं, पेट भर के ना खाएं, ज़्यादा फ्राइड चीज़ें ना लें, और ईद को भी इंजॉय करें, ताकि कोई ऐसा सीरियस इवेंट ना हो जिसके लिए उनको हॉस्पिटल आना पड़े और सारी ख़ानदान की जो है वो ईद ख़राब हो जाए। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जैसा कि गर्मियों के मौसम में ईद है, इस वक्त देखा जाए तो ईद उल अज़हा शदीद गर्मी है, हीट वेव भी चल रही थी पिछले दिनों, तो सर इस तरह के मौके पर ज़ाहिर लोग खाना जब खाते हैं, जब ज़ाहिर हर बंदे की कोशिश होती है कि घर में सुन्नत इब्राहिमी जो हुई है, कुर्बानी की है, तो उसका जो है वो कुर्बानी का गोश्त लाजमी पहले घर में खाया जाए, उसके बाद ख़त्म वगैरह उसके ऊपर कुरान पाक पढ़ा जाता है, तो फिर उसको तकसीम किया जाता है कुर्बान में। तो सर अक्सर जैसा कि हार्ट के पेशेंट है, जैसा कि आपकी स्पेशलाइजेशन हार्ट है, तो हार्ट के मरीज़ों को, दिल के मरीज़ों को किस तरीके से कुर्बानी का गोश्त तनावल करना चाहिए, खाना चाहिए? फ्राइड ना लें, नमक कम इस्तेमाल हो उस खाने में, और थोड़ी भूख रख के खाना खाएं, पानी थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो ये ऐसी चीज़ है कि जिसके साथ कोई दिल का प्रॉब्लम नहीं होता, थोड़ा ज़रूर लें, अपने घर वालों के साथ एंजॉय करें, लेकिन कम मिकदार में इस्तेमाल करें। हमारे नाज़रीन आखिर में एक पैगाम लेना चाह रहे हैं ईद के पुरमसरत मौके के हवाले से, क्योंकि वो बड़ी ईद है, बड़ी खुशी हैं, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी हो रही है, जगह जगह पर कुर्बानी भी हो रही है। तो एज ए सर डॉक्टर आपसे कोई जो है वो पैगाम लेना चाह रहे हैं? दूसरा सर कोई ज़िंदगी का ऐसा वाक़या जो आप हमें सुनाना चाहें, कोई एज ए एजुकेशन के हवाले से, कोई लोगों को गाइड करने के हवाले से कोई आपके पास हो तो ज़रा प्लीज़ वो हमारे नाज़रीन ज़रूर सुनना चाह रहे हैं आपसे। ठीक है, ईद के मौके पे मेरा पैगाम तो सबको यही होगा कि मोहब्बत बांटें, प्यार से रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, और जो अपने रिश्ते हैं उनकी वैल्यू करें। ये रिश्ते दोबारा नहीं मिलते ज़िंदगी में, और छोटे बड़े सब का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। और जो ईद के लिहाज से पैगाम है वो ये है कि एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी को फॉलो करें, जिसमें फल हैं, सब्ज़ियाँ हैं, और अच्छी सेहतमंद चीज़ें चूज़ करके खाएं, ताकि आइंदा आने वाले वक्त में सेहतमंद ज़िंदगी के साथ अपनी ख़ानदान के साथ एंजॉय कर सकें। तो जैसा कि आपने मेरे साथ अभी डॉक्टर अहमद नुमान साहब मौजूद थे, जो कि यहाँ पर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, कार्डिक जो है जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो कि दिल के मामलात को बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं। तो उनकी जानब से पैगाम ये दिया गया है कि अपने रिश्तों को, हमारे नाज़रीन जो पूछना चाह रहे थे, जो सुनना चाह रहे थे, उनकी ज़बानी हमने आपको बता रहे हैं कि वो कह रहे थे कि अपने रिश्तों को ज़रूर बरकरार रखें, और ख़ास तौर पर जो गरीब रिश्तेदार हैं या गुरबा हैं या गरीब गुरबा हैं, उनको इस मौका पर ज़रूर याद रखें। अगर आप कुर्बानी करते हैं तो उनको गरीबों का हक़ पहले है, ये नहीं कि आप अपने घरों में रखें। उसके अलावा उनका ये भी मैसेज था कि अगर आप
جو ہے اس جیسا کہ گرمی بھی بہت زیادہ ہے تو اس سلسلے میں آپ جو قربانی کا گوشت ہے سنت ابراہیمی کی جو ادائیگی کرتے ہیں خاص طور پر جو دل کے مریض ہیں وہ ذرا احتیاط کریں اپنے کھانے پینے کے حوالے سے تاکہ وہ کل کو ان کو پریشانی نہ ہو اور وہ ہاسپٹلائز ہوں. تو اس سلسلے میں دیکھا جائے تو احمد نعمان صاحب نے بڑے اچھی ہی باتیں کی ہیں اور بڑی اچھی لائٹر موڈ میں ہماری گفتگو ہوئی ہے عید کے حوالے سے. تو ہم مزید جو ہے اس حوالے سے اب مزید ڈاکٹر کے ساتھ جو ہے چلتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے اپنی عید کو عید الاضحیٰ کو کیسے گزارے ہیں. آج بالکل سنت ابراہیمی کی ادائیگی ہر مسلمان پر فرض ہے. جیسا کہ آج عید کا پرمسرت موقع ہے, اس وقت میرے ساتھ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں ڈاکٹر عامر رفیق بٹ صاحب موجود ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اپنی عید کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں. اچھا سر, سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو. تو سر مجھے یہ بتائیے گا, آج عید کا موقع ہے, ظاہر ہے سنت ابراہیمی کی ادائیگی ہر بندے کی کوشش ہے وہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی لازمی کرتا ہے. تو سر آپ نے اپنے صبح کا آج اپنے دن کا اس پر مسرت موقع کے حوالے سے کیسے آغاز کیا؟ جی السلام علیکم. آپ کا بہت شکریہ, آپ کے چینل کے توسط سے میری طرف سے سب مسلمانوں کو عید مبارک, اور آپ لوگوں کو بھی بہت عید مبارک. اور بینگ اے مسلم ہم لوگ بھی صبح جس طرح فجر کی نماز کے بعد نماز عید کی تیاری ہوتی ہے ہماری نماز عید, اور جیسے بڑی عید ہے تو اس میں عید کی نماز جلدی ہو جاتی ہے, نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد قربانی ہے وہ کی جاتی ہے, اور اس کے بعد باقی معاملات, اور اس کے بعد پھر ہاسپٹل میں ہم آ جاتے ہیں, ہماری ڈیوٹیز بھی ہوتی ہیں. تو ہاسپٹل میں تھے کہ بچوں کو عیدی شیدی کوئی نہیں دینے وغیرہ رواج ہے آپ میں؟ عیدی دینے کا جی رواج ہے جی, اگر بچے مانگ لیں تو بالکل ضروری دے دیتے ہیں ان کو. کتنے عیدی دے کے ہیں؟ نہیں, آج میں بس ان کو دعائیں دے کے ابھی آئے ہیں جی. دعاؤں سے تو بات چلتی ہے, یہ تو بات کرتے تو بٹوں والی بات نہ کریں آپ, بٹ تو ایسا نہیں کرتے. نہیں ماشاءاللہ وہ اب قربانی ہم کر رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ عیدی ہے, بچے کھائیں گے انشاءاللہ جی. بچے بھی قربانی کیا کی ہے آج آپ نے؟ قربانی جناب جو ہے ایک جانور کی جو ہے بکرا ہے جو ہے نا وہ قربانی کی ہے اس کی, اور اس کے علاوہ ایک حصہ تھا گائے میں جی, اس کی بھی قربانی کی ہے جی. وہ ساتھ تھوڑا زیادہ ہو جائے گا, ڈسٹریبیوٹ کریں گے سب میں. والدین کو, بہن بھائیوں کو, فیملی کو, سب کو مل کے آئے عید, اور عید دے کے بھی آئے ہیں؟ والدین پاس ہی ہوتے ہیں الحمدللہ جی, دونوں حیات ہیں جی. تو وہ ڈیفینیٹ سی بات ہے, وہ تو ایک بڑی ہماری خوش نصیبی ہوتی ہے کہ جی ہم ان کو دیکھتے ہیں, بلکہ ہم ان سے بھی لیتے ہیں جی تھوڑی تھوڑی ان کو. لینی پڑتی ماں باپ سے, ذرا آپ بچوں کو دیں گے تو ماں باپ سے تو لیں گے. کتنی عیدی ملی ہیں والدین سے آپ کو؟ بس تھوڑا سا دیتے ہوتے ہیں, دعائیں ان کی جو ہے وہ ہمارے لیے بہت دعائیں سب سے بڑی عید ہوتی ہے. اس کے بعد یہ کہ باقی فیملی ہے وہ لاہور میں تو نہیں ہوتے, دوسرے شہروں میں رہتے ہیں, ملتان میں یا اسلام آباد میں ہے, جس طرح رہتے ہیں, تو پھر فون پہ رابطہ ہو جاتا ہے, یا عید سے اگلے دن, دوسرے دن, تیسرے دن ان سے رابطہ ہوتا ہے. سر آپ اپنی فیملی کو وش کرتے ہیں عید کے حوالے سے, لیکن سر آپ ڈاکٹر ہیں, تو ڈاکٹر ایک مسیحا ہوتا ہے, ظاہر ہے آپ آج ہاسپٹل میں موجود ہیں, پیشنٹ کی خدمت کر رہے ہیں, پیشنٹ کے ساتھ عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں, تو آپ کو کیسی خوشی محسوس ہو رہی ہے یہاں پر؟ دیکھیں جی, ایک میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہونے کے ناطے, ڈاکٹر ہونے کے ناطے تو ایک یہ ذمہ داری ہے, اور ڈاکٹر کا کام مسیحائی کا کام ہے, تو یہ ایک خدمت کا ایک جذبہ ہوتا ہے. تو یہ ایک خوش نصیبی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو موقع دے کسی کے آپ کام آ سکیں, تو یہ بہت زیادہ ایک انر آپ کے ایک سینس آف سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ آپ کا مریض ٹھیک ہو کے جا رہے ہوں, اور بے لوث, یعنی آپ ایک وہ کام کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور لوگوں کے کام آ رہے ہوتے ہیں. اور اب دیکھیں, ایک مریض جو ٹھیک ہو کے جا رہا ہوتا ہے تو وہ ایک مریض نہیں, ایک پورا خاندان ہے اس کے پیچھے. جیسے میں کہوں کہ ایک مریض ہے تو اس کی پوری فیملی ہے, اور آپ دیکھیں جب وہ ٹھیک ہو کے جا رہا ہے, اس کا کوئی بھی پروسیجر جہاں سے ہوتا ہے, اور وہ بڑا ٹھیک ہو کے میڈیسن کے بعد جب جا رہا ہوتا ہے تو ان کو کیا خوشی ہوتی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کر رہا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے بہت زیادہ دنیا کے کام بھی اس میں سنوار رہا ہوتا ہے جی. اچھا سر, بالکل آپ ظاہر ہے آج عید کا دن ہے, عید کے تینوں دن آپ ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں اور باقاعدہ سے مریضوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے پاس ذمہ داری ہے, اپنے پورے ہاسپٹل کا انتظامی نظام سنبھالنا ہوتا ہے, ڈاکٹرز کو دیکھنا ہوتا ہے, نرسز کو دیکھنا ہوتا ہے, پیرامیڈکس کو دیکھنا ہوتا ہے. تو سر آپ ان کے ساتھ بھی عید سیلیبریٹ کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ عملہ, جو آپ کے انڈر عملہ کام کر رہے ہیں؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو یہ آپ کے اس طرح چینل کے توسط سے میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ دیکھیں میری ایک ایڈمنسٹریٹو ذمہ داری ہے, انتظامی ذمہ داری جیسے ہے, تو میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے کلینکل سائڈ کے ڈاکٹرز کا جو کہ تعاون بھی کرتے ہیں اور مریضوں کو اٹینڈ کرتے ہیں, ان کے جو بھی پروسیجرز ہوتے ہیں ان کو وہ ان عید کی چھٹیوں میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر ہمارے نرسنگ سٹاف ہے, ان کا بہت شکریہ کہ وہ اپنی سیکریفائس کرتے ہیں. سر خالی شکریہ سے کام چلاتے ہیں, کیونکہ عید بھی دیتے ہیں, سپرنٹینڈنٹ ہیں. ان کا یہ کہ سپرنٹینڈنٹ کی جتنی اپنی حیثیت ہے اس کے مطابق بالکل ہے سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہوتا ہے کیک کٹنگ سیریمنی ہو جاتی ہے, کوئی گھر سے کھانا وغیرہ پکوا کے منگوا لیا جاتا ہے اور سیلیبریٹ کیا جاتا ہے.
इस तरह की भी ईदी होती वो खाना तो ज़रा मुश्किल हो जाता है, जितना ज़्यादा खाना तो शायद घर में हम ना पका सकें, तो वो ये है कि केक कटिंग वगैरह इस तरह हम कर लेते हैं, बिल्कुल जी। IT टाइप कर लेते हैं, हल्का फुल्का कर लेते हैं। और हमारे लोअर स्टाफ बड़ा अहम है। हमारा लोअर स्टाफ वर्कर्स हैं, हमारे वार्ड बॉयज़ हैं, स्वीपर्स होते हैं, हमारे गार्ड्स होते हैं, तो उनका मैं बिल्कुल शुक्रिया भी अदा करूँगा और अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे कि वो बहुत भरपूर आपके साथ तामुन करते हैं इस मौका पर। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, जैसा कि पेशेंट भी ज़ाहिर है उनको भी बड़ी ज़रूरत होती है, आपकी डॉक्टर्स की बड़ी ज़रूरत होती है, जब वो हॉस्पिटलाइज होता है तो किसी तकलीफ़ की वजह से ही हॉस्पिटलाइज होता है, तो आपका दिल का हॉस्पिटल है, दिल के हॉस्पिटल में वैसे ही सेंसिटिव किस्म के लोग आते हैं, पेशेंट आते हैं, तो सर एक तो हमें पैगाम चाहिए आपकी ज़बानी, हमारे नाज़रीन सुनना चाह रहे हैं कि ईद के पुरमसरत मौके पर, बड़ी ईद के मौके पर आपके पैगाम दें, और दूसरा आप पेशेंट्स को भी इस हवाले से क्या पैगाम देंगे, ख़ासतौर पर जो गोश्त खाते हैं सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद, ख़ासतौर पर जो लोग बसियारखोरी करते हैं, ज़्यादा गोश्त खा लेते हैं, तो उनको क्या पैगाम आप देंगे सर? उनके लिए देखिए, आप सबसे अच्छा तो जैसे भी आपने हमारे डायरेक्टर साहब का भी से भी बात हुई, सीनियर्स उन्होंने बताया भी होगा आपको कि कम खाना वैसे ही सुन्नत भी है और बेहतरी भी होती है, तो हमारा भी यही पैगाम है जी, आप जो है अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है उसे खाएं, और बल्कि थोड़ा सा भूख रख के खाएं खाना, जो सुन्नत तरीका भी है और मेरे ख्याल है मेडिकली भी जो है ये रिकमेंडेड है। गरीबों का भी ख्याल रखें। जी बिल्कुल बिल्कुल, गरीबों का भी ख्याल रखने, अपने साथ वालों का भी ख्याल रखें। जिस तरह वो छोटी सी एक बात मैं कहूँगा ना, जो शुरू से हम बचपन से सुनते आते हैं कि छोटों पे शफ़क़त, बड़ों की इज़्ज़त, ये बड़ा ज़रूरी है कि अपने से छोटा जो मातहत भी है उसका भी ख्याल करें। हमारे नबी की आखिरी वसीयत भी यही थी कि नमाज भी पढ़ना और अपने मातहतों का ख्याल रखना, ये बड़ा ज़रूरी है कि अपने जो के मातहत काम कर रहे हैं उनका भी ख्याल रखें, उनकी इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल रखें और बड़ों की इज़्ज़त करें। सर अब तो फिर भी ईद का पुरमसरत मौका है, बड़ी ईद है, सुन्नत इब्राहिम की अदायगी भी हो रही है, तो ज़ाहिर है बिल्कुल हर बंदे का ख्याल रखें। तो सर आप मज़ीद कोई इस हवाले से कोई पैगाम देना चाहें पेशेंट? इस हवाले से पैगाम यह है कि जो मरीज़ आते हैं, अल्लाह देखें शिफा मिल जाने बल्ला, हमारी एक कोशिश होती है और हम कोशिश करते हैं जितनी मैक्सिमम हम अटमोस्ट कोशिश है कि हमारे मरीज़ जो है ना उसका हम इलाज करें, और जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो हमें सहूलियात दी हुई हैं सारी की सारी उनको मुहैया करें, और उसके बाद जो है हमारा काम है इलाज का, मिन जानिब अल्लाह, शिफा मिन जानिब अल्लाह, और अल्लाह ताला उनको सेहत दे। और इसमें यह है कि यही पैगाम है हमारा, अपना ख्याल रखें, और ये जिस तरह अब आगे भी चलता जा रहा है, गवर्नमेंट आगे प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी जैसे स्टार्ट होती जा रही है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी खुराक का ख्याल रखें, ताकि आप बीमारी कम से कम जो है ना वो हमलावर हो आप लोगों पे। जी डॉक्टर आमिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा है यहाँ पर जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे डॉक्टर आमिर रफ़ीक भट्ट साहब, उन्होंने बहुत ही मुफीद मशवरे दिए हैं, ख़ासतौर पर जो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करते हैं, जो इस वक्त जो है अदायगी के बाद गोश्त के खाने के हवाले से भी उन्होंने मुफीद मशवरे दिए, और साथ साथ उन्होंने बताया कि यहाँ पर हॉस्पिटल में हर तरह की सहूलत मौजूद है, अगर कोई पेशेंट आता तो हम उसको भरपूर तरीके से ट्रीट करते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ीशान गौस साहब, जो कि यहाँ पर डायरेक्टर एमरजेंसी हैं। आज ईद का रोज़ है, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, तो इस वक्त देखा जाए तो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जगह जगह पर हो रही है, क्योंकि आज हम ईद का जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं इसमें ख़ुसूसी तौर पर जो है एमरजेंसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। एमरजेंसी में क्या सूरत हाल है, जो इस वक्त पेशेंट लाए जाते हैं उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। इस वक्त मेरे साथ डायरेक्टर एमरजेंसी जो है ज़ीशान गौस साहब मौजूद है। हम उनका पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा, हम आपको बड़ी ईद की बड़ी खुशियों की मुबारकबाद देते हैं आपको, अल्लाह ताला ऐसी जो है ईदें और देखना नसीब करे। तो सर आप मुझे बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जैसा कि आपको होता है सुन्नत इब्राहिमी जब अदायगी होती है उसके बाद गोश्त होता है, उसके बाद लोग गोश्त करते हैं और बसियारखोरी भी होती है और लोग हॉस्पिटलाइज भी होते हैं। तो सर आप इस ईद के पुरमसरत मौके पर बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के हवाले से क्या पैगाम देंगे, जो ऐसे लोग आपके पास सारा आते हैं इधर हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो उनको क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सर? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा, चूँकि मैं डायरेक्टर एमरजेंसी हूँ, हमारा एज अ डॉक्टर हम हर किसी को इलाज करना हमारी ज़िम्मेदारी है। जो भी हमारे पास एमरजेंसी में आता है, तो ये ईद की वजह से अगर थोड़ा सा रश ज़्यादा होता है तो हम उसमें अपने डॉक्टर ज़्यादा उसमें डिप्लॉय कर देते हैं एमरजेंसी में, ताकि लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो। हमारे कुछ लोग होते हैं जो शहर से बाहर के होते हैं, उन्होंने अपने गांव में जाना होता है, शहर से बाहर जाना होता है, तो हम उसी के मुताबिक ड्यूटी रोस्टर तैयार करते हैं। ड्यूटी रोस्टर तैयार करते हैं, उसके मुताबिक हम पहले से ये प्लान्ड होती हैं हमारी सारी चीज़ें।
تو عید کے دنوں میں ہم چونکہ کارڈیک ہاسپٹل ہے اور ہم دل کے مریضوں کو ہم سمجھاتے ہیں کہ ریڈ میٹ جو ہے اس میں فیٹ زیادہ ہے اور اس میں نمکیات کی مقدار زیادہ ہے، تو وہ ہم ایڈوائز کرتے ہوتے ہیں کہ یہ کم استعمال کریں۔ ان دنوں میں چونکہ عمومی طور پہ بے احتیاطی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے مریضوں کا تھوڑا سا رش بڑھ جاتا ہے، لیکن ہم نے سارا کچھ ارینجمنٹ کیا ہوتا ہے جی۔ اپنے ایمرجنسی میں ہم نے بہت ساری چینجز کی ہیں، جیسے ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب بلال صاحب نے بتایا کہ ہمارے پاس جو ایوریج پیشنٹ ہے ایمرجنسی میں پر 24 آورز وہ 1000 سے 1500 ہے۔ آج کی بھی جب ہم نے مورٹیلٹی میٹنگ کی، مارننگ میٹنگ کی، تو اس میں ہمارے پاس جو 24 آورز کے مریض تھے وہ 1200 کے اوپر تھے۔ ہم نے اس کو کیٹیگرائز کیا، ہم نے اپنے سینئر ڈاکٹرز کو ادھر بٹھایا اپنی ایمرجنسی میں اسکریننگ میں، اور سینئر ڈاکٹرز کا بار بار راؤنڈ، اور جتنے بھی لوگ آتے ہیں ہمارے پاس ایمرجنسی میں فوراً ہم نے ان کا ٹائم ڈیلے بہت زیادہ کیا ہے کہ وہ جو ڈیلیز ہو رہے تھے ان کی لیبز میں، ان کی اینجیوگرافی میں، ان کے ڈائگنوسس میں، وہ سارے ڈیلیز ختم کر کے ان کی جلدی سے جلدی 3 سے 4 گھنٹے کے اندر اندر جو ہی لیبز آتی ہیں ہم ان کی اینجیوگرافی کی طرف پروسیڈ کرتے ہیں تاکہ ان کا ایک علاج مکمل ہو جائے۔ جی بالکل، آپ نے بتایا کہ آپ مختلف اس میں تھوڑی سی چینجنگ کی ہے جس کے بعد مریض کو فاسٹ ٹریک پر علاج میسر آ سکے۔ اچھا سر، عید کا موقع ہے، پرمسرت موقع ہے، تو آپ کی فیملی، آپ کے بچے کہتے نہیں ہوں گے پاپا آپ جا رہے ہیں ڈیوٹی پر؟ ظاہر ہے آپ مسیحا ہیں، ڈاکٹر ہیں، آپ کا فرض ہے، تو پھر آپ کو فیلنگ تو ہوتی ہوگی، ظاہر اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، عید بھی ملی ہوگی صبح آپ نے ان کے ساتھ، تو وہ تقاضا نہیں کرتے کہ ہر دفعہ آپ عید پہ ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ ہاں جی، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ڈویژن ہے مختلف لوگوں میں، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو سلیکٹ کر لیتے ہیں کچھ کاموں کے لیے، کہ لوگوں کی خدمت ایک بہت بڑا کام ہے، اور اللہ تک پہنچنے کا سب سے آسان اور چھوٹا راستہ وہ لوگوں کی خدمت ہے۔ ہم جتنی لوگوں کو آسانیاں پہنچائیں گے اللہ ہمارے لیے آسانیاں کریں گے۔ باقی ہماری بھی فیملیز ہیں، وہ ضرور ناراض ہوتے ہیں، ہمارے بچے اکثر ناراض رہتے ہیں ہم سے۔ آپ کے والدین ماشاءاللہ حیات ہیں، تو سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ تقاضا نہیں کرتے بھئی آپ بڑے ہوں گے لیکن آپ کو عید ابھی بھی لیتے ہیں اپنے امی ابو سے؟ جی بالکل لیتے ہیں جی، امی ابو سے عید، ان پہ بہت ضروری ہے کہ وہ ہمیں پہلے جتنے دیتے تھے پیسے وہ ہم ان سے ابھی لڑ کے لیتے ہیں جی۔ آپ ان سے لڑ کے لیتے ہیں۔ اچھا سر، مجھے بچے بھی ظاہر آپ سے عید لیتے ہوں گے، کہ کتنی عید دے کے آئے ہیں بچوں کو؟ جی بچوں کو 5-5 ہزار دیے جی، 5000 ایچ۔ تو قربانی کے لیے کون سا جانور؟ قربانی کے لیے بکرے لیے جی۔ بکرے قربان کیے ہیں آپ نے۔ اچھا تو سر آپ سے پیغام میں لینا چاہوں گا کہ آپ اس عید کے پرمسرت موقع پر آپ عوام الناس کو، پبلک کو پیغام دینا چاہیں، خاص طور پہ کھانے کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ اس موقع پر جو ہے عید کے پرمسرت موقع غریب غربا کو بھی یاد رکھیں، کوئی پیغام چاہیے آپ کا سر؟ جی میرا پیغام تو نہیں، یہ عرضی ہے کہ جو ہمارے اسپیشلی ہارٹ پیشنٹس ہیں، کارڈیک پیشنٹس ہیں، ہم ان کو جیسے ایڈوائز کرتے ہیں کہ کم کھائیں، تھوڑا کھائیں، اور ریڈ میٹ سے پرہیز کریں، اور یہ جو جتنے بھی گوشت ہیں یہ کم استعمال کریں۔ اور جیسے ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے بھی کہا، ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب نے، کہ زیادہ کھانے سے یہ دل کے امراض پھر بڑھتے ہیں، کم کھائیں اور پرہیز کرتے رہیں۔ جو دل کے مریض ہیں وہ جتنا پرہیز کریں گے اتنی آسانی ہوگی جی ان کے لیے۔ جی بالکل، جیسا کہ میرے ساتھ یہاں پر ذیشان غوث صاحب جو کہ ڈائریکٹر ایمرجنسی تھے PIC کے، ان سے آپ نے ان کی باتیں سنی، ان کا بھی یہی پیغام تھا کہ اس پرمسرت موقع پر جو ہے خاص طور پر غریبوں کا بھی خیال رکھیں، اور ساتھ ساتھ جو سرخ میٹ سے، گوشت سے جو پرہیز رکھیں، خاص طور پر جو دل کے امراض میں مبتلا مریض ہیں ان کو خصوصی طور پر اس حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ PIC کے جو اس وقت بورڈ کے چیئرمین تھے، اور اس کے علاوہ مشیر وزیر اعلیٰ صحت جو ہیں تھے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ایڈوائزر بھی ہیں صحت کے حوالے سے، ان کی جانب سے خاصا مفید مشورے دیے، انہوں نے اپنے اس حوالے سے گولز بھی بتائے۔ تو اس وقت جو ہے میری طرف سے، بلکہ کیپٹل TV کی فیملی، کیپٹل TV طرف سے ملک و قوم کو اس وقت عید کی بڑی بڑی خوشیاں مبارک ہو، اور اس وقت اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔